अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खाक सर आपको खुश आमदीद कहता है। कहिए कैसे मिजाज है आपके, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मुज़ाकरात हो रहे थे पीटीआई के साथ, इमरान खान साहब के साथ, तो क्या बना? 24 घंटे की डेडलाइन थी। मैं अपने वीलॉग्स में पिछले 2 दिनों से सारी सूरत हाल के हवाले से आपको अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तरीन जानकारी आपकी खिदमत में पेश कर रहा था, मुसलसल कर रहा हूँ। और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो आज जुमेरात का दिन है। आज रात 12 बजे तक का इत्तला थी कि ये डेडलाइन है जो इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने रखी है कि अगर मुज़ाकरात में से कुछ कामयाबी होती है तो एहतजाज मौखर हो सकता है। लेकिन अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि पीटीआई का ये धरना, ये मार्च, ये एहतजाज 24 नवंबर का, ये वाक़ियतन फाइनल कॉल है। मुज़ाकरात की जो सूरत हाल थी, जो हम अपनी खबरों में पेश कर रहे थे, अब उसकी तस्दीक ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, अब उसकी तस्दीक मियाँ जावेद लतीफ़ कर रहे हैं, अब उसकी तस्दीक असद कैसर कर रहे हैं, अब उसकी तस्दीक हर बंदा कर रहा है जो ज़िम्मेदार है। पहले जब हम कहते थे कि जनाब हेलो हाय हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, तो लोग कहते थे नहीं आपके पास खबर नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही। हत्ता कि आज मोहसिन नकवी ने कह दिया, कुछ देर पहले मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि ये बातचीत करनी तो अदालत से करें, रिहाई तो अदालत से होगी, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जिनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं उनका नाम इमरान खान साहब ने कहा मैं ले नहीं सकता। तो इसका मतलब है मेरी खबर दुरुस्त थी। मैं आपसे पहले दिन से कह रहा हूँ, 3-4 दिनों से। अंसार अब्बासी साहब ने तो आज खबर लिखी, अर्ज़ की थी इस फ़कीर ने कि अली अमीन गंडापुर साहब, मोहसिन नकवी साहब और इमरान खान साहब, ये 3 लोग, और यही दुरुस्त साबित हो रही है बात। अब हुआ क्या है, अली अमीन गंडापुर साहब 2 दिन मुसलसल अडयाला जाके इमरान खान साहब से मिलते रहे। जो उनको मैंडेट दिया जाता था, जो लिया जाता था, वो जाके डिस्कस कर रहे थे। लेकिन आज जो इमरान खान साहब ने बात की है ना, जो गुफ्तगू की, जो अलीमा खान साहबा ने बात की, बड़ी जज्बाती हो गई बीबी। इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है, पहले मैं वो पेश करता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो मैं तज्जिया दे रहा हूँ उसकी वजह क्या है। लेकिन इमरान खान साहब ने क्या कहा है, उन्होंने कहा जी कि ये अली अमीन गंडापुर और मिस्टर गौहर के जरिए ऑफर आई कि एहतजाज मुलतवी कर दें, सब ठीक हो जाएगा। मैंने खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालबा सामने रखा था ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का पता चले। ये डिमांड वो थी जो फौरी तौर पर तो पूरी हो सकती थी, जो उन्होंने नहीं की। मुज़ाकरात चलते रहते हैं, मगर ये पता चल गया कि ये सीरियस नहीं थे, ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी करवाना चाहते थे। ये मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि ये इससे पहले भी जो धरने एहतजाज हुए उसमें इंगेज किया जाता था मुज़ाकरात धरना या जलसा मुलतवी करने के लिए, तो अब के बार भी कुछ ऐसी ही तशरीह नज़र आ रही है खान साहब की स्टेटमेंट में। फिर उन्होंने ये भी कहा है, उनसे मनसूब जो बयान सामने आया है कि हाई कोर्ट ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर की थी, तो उन्होंने कहा हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि वो मुझे रिहा कर देते। लेकिन उन्होंने क्या किया, कल आपको याद होगा पिंडी पे एक FIR दर्ज थी खान साहब के ऊपर, उसमें गिरफ्तारी डाल दी। अडयाला में आज उन्हें पेश भी किया गया, वहीं पर अदालत लगी। तो उन्होंने कहा जी ये वाजी हो गया कि असल ताकत जिसके पास है उसी ने ये सब कुछ किया। फिर वो कहते हैं जी वो जजेस को, मजदूरों को, सिविल सोसाइटी को, सबको पैगाम देते हैं कि 24 नवंबर को एहतजाज के लिए निकलें। 26वीं तरमीम मुकम्मल नाफिज हो गई तो कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा। और फिर उन्होंने 2 बातें और बड़ी अहम की। उन्होंने कहा जी अब ये वाज़ेह हो चुका है कि ये मुझे 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं करेंगे। अगर ये बातचीत में संजीदे हैं तो हमारे लोगों को रिहा किया जाए। जेल में रहते हुए मुझ पर 60 केसेस दायर किए जा चुके हैं। खान साहब वाज़ेह करें कि मेरे चार्टर ऑफ डिमांड में गिरफ्तार लोगों की रिहाई है। ये उनकी गुफ्तगू थी। एंड पर उन्होंने कहा कि सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करती। अब ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं? ख्वाजा साहब कह रहे हैं जी अली अमीन के जरिए मुज़ाकरात हो रहे थे, ये तस्दीक कर रहे हैं। फिर जो मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू है वो मुझे ज़्यादा अहम लग रही है। वो ये कहते हैं कि जी डेडलाइन तो तब होगी, एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा, जब मुज़ाकरात होंगे। हम मुज़ाकरात कर कब रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि अब चूंकि उसमें से कुछ निकल नहीं रहा और ख़ान वहाँ पे डट गया है, उसकी जो चार्टर ऑफ डिमांड थी वो पूरी नहीं हो रही, उसने तो फाइनल कॉल पे वो बज़िद है, तो अब ये यही कह सकते हैं, इसके अलावा और क्या कहेंगे? अब ये तो मान नहीं सकते मुज़ाकरात हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हाँ हो रहे थे, असद कैसर कह रहे हैं हाँ हो रहे थे। फिर वो कहते हैं जी कि मेरा राब्ता, हाँ मोहसिन नकवी अपनी गुफ्तगू में ये भी कहते हैं कि बहसीत वज़ीर दाखिला मेरा राब्ता अली अमीन गंडापुर से और IG KP से है, एतराफ़ भी कर रहे हैं। और 24 नवंबर को धरना और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं हो सकते। भाई ये क्या बात हुई? धरने, एहतजाज, लॉन्ग मार्च किए इसलिए जाते हैं कि इंगेजमेंट हो, बातचीत हो और साथ धरना हो, ख़त्म हो जाएगा अगर आप मुज़ाकरात कामयाब होते हैं। ये कह रहे नहीं आप पहले वो मुलतवी करें। प्लान इनका यही था कि धरना या एहतजाज ना हो, लारे लप्पे लगाए रखें इनको और बाद में देखी जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चला गया, ताजरों की जानिब से दरख्वास्त दी गई है
اور وزیر داخلہ وہاں پیش ہوئے ہیں. اب میں آپ سے جب مخاطب ہوں تو آپ دیکھیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کوئی ایسا آرڈر پاس کر دے گی جو حکومت کی مرضی کے مطابق ہو سکتا ہے. یہی نہیں بلکہ تازہ خبر آپ کو دے دوں، 3 اضلاع میں رینجرز طلب کر لی گئی ہے، یعنی پنڈی، اٹک اور لاہور میں، اور یہ غیر معینہ مدت تک کے لیے. اسلام آباد سے تو یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ سیل کر دیا گیا، کنٹینر لگ گئے ہیں، اور موبائل نیٹ ورک کی جو سروس ہے وہ بھی کل سے بند ہونے جا رہی ہے. پکڑ دھکڑ اور چھاپے، گرفتاریاں پنجاب، اسلام آباد میں یہ بھی آپ کی خبروں میں آ رہی ہیں. اب مسئلہ ایک اور بڑا اہم ہے جو میرا کل 2 ویلاگ سے اس میں نے ڈسکس کیا تھا. یہ آپ میاں جاوید لطیف کو جانتے ہیں جو بار بار کہہ رہے ہیں سہولت کاری ہو رہی ہے. انہوں نے تو آج یہ کہہ دیا کہ عمران خان کے حوالے سے عالمی دباؤ ہے، اور جہاں سے توقع رکھی ہوئی تھی وہیں سے دباؤ ہے. وہی قوتیں دباؤ ڈال رہی ہیں جن کا ایجنڈا عمران خان پورا کرتے آئے ہیں. یہ جناب علی کہہ رہے ہیں میاں جاوید لطیف. میں اپنے ویلاگز میں پچھلے کچھ دنوں سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ عالمی منظرنامہ یہ اکثر بدل چکا ہے، چاہے میں نے امریکہ کی صورتحال ڈسکس کی ہو یا برطانیہ کی ہو یا سعودیہ کی ہو. اب ایک تازہ ثبوت لیں. کل میں نے آپ کو نام لیے بغیر بات کی تھی کہ برطانیہ کے ایک اہم اہلکار جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پر ہے. آج وزارت داخلہ نے اس کی تصدیق کر دی ہے. وزارت داخلہ کے ترجمان کی پریس ریلیز میرے پاس پڑی ہوئی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے برطانوی نائب وزیر خارجہ برائے پاکستان اور افغانستان، ان کا نام ہے ہمیش فالکنر. ہمیش جو فالکنر ہیں یہ پاکستان پہنچے ہوئے ہیں. ان کی وزیر داخلہ سے ملاقات ہوئی ہے، ان کی اعظم نذیر تارڑ سے ملاقات ہوئی ہے، اور میری اطلاع کے مطابق ان کی کل بھی اسلام آباد میں بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی، اسپیکر ہوں یا دیگر ذمہ دار ہوں. یہ کیوں آئے ہیں؟ اچھا، ان کی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے ملاقات ہوئی، اور جو محسن نقوی سے ملاقات ہوئی اس ملاقات میں کون کون تھا؟ یہ برطانوی نائب وزیر خارجہ ہیں، اس کے ساتھ محسن نقوی ہیں، اس کے ساتھ پاکستان کے جو سفیر ہیں وہاں پہ برطانیہ میں فیصل صاحب وہ ہیں، اور جو ہائی کمشنر ہے پاکستان میں برطانیہ کی جین میریٹ جو بڑی چبھتی ہیں وہ بھی اس میں شامل تھیں. اور پریس ریلیز میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا اعادہ، سوشل میڈیا پر بے بنیاد جو پروپیگنڈا اس کے خلاف اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. یہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی اقلیتوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے، ہمارے بڑے گہرے پرانے تعلقات. روایتی پریس ریلیز ہے صاحب، یہ باتیں ہیں صرف پریس ریلیز کی حد تک. فقیر اپنی خبر پہ قائم ہے. جو برطانوی وزیر خارجہ ہیں جنہوں نے اپنے ایم پیز 20 ایم پیز جنہوں نے عمران خان کے حوالے سے خط لکھا تھا اس کا جواب دیا اور کہا کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا، میری پاکستان کے اعلیٰ شخصیات سے بات ہوئی ہے اور وہ ذمہ داری دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں. لیکن اسی وزیر خارجہ اور اسی خط کے تناظر میں برطانوی وزارت خارجہ نے طے کیا تھا کہ ایک اعلیٰ سطحی برطانوی سرکار کا بندہ پاکستان بھیجیں گے. تو یہ وہ شخص ہیں جن کا نام ہمیش فالکنر ہے. پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں اسے. یہ نائب وزیر خارجہ برطانیہ کے ہیں برائے پاکستان اور افغانستان. تو یہ میاں جاوید لطیف اصل میں ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، نیوکلیر اسٹیٹ ہے، وہاں پہ اگر انریسٹ ہے، لوگ مر رہے ہیں دہشت گردی سے، پولیٹیکل انریسٹ ہے، تو عالمی قوتیں کیسے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھ سکتی ہیں خاص حد سے آگے؟ اور اس میں پھر پی ٹی آئی کی جو لابنگ ہے، پی ٹی آئی کا جو اثر و رسوخ ہے، ایکسپرٹس کا باہر بیٹھے زلفی بخاری صاحب ہوں یا وہاں امریکہ بیٹھے لوگ ہوں، وہ تو بھائی اپنی پارٹی کے لیے اپنے لیڈر کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں، فنڈنگ کر رہے ہیں. وہاں پہ کانگریس مین ہوں یا یہاں پہ ایم پیز ہوں ان کو خطوط لکھ رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں. تو اس کا جواب نہیں ہے اب اس حکومت کے پاس، کیونکہ ان کے وزیر خارجہ ہوتے ہیں اسحاق ڈار صاحب. ڈار صاحب کی خارجہ امور پہ کیا دسترس ہوگی، کیا میں اس پہ عرض کروں. یہ ہے سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، جو میاں جاوید لطیف ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلی دفعہ میں کہہ رہا ہوں میاں جاوید لطیف ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ بین الاقوامی دباؤ کے سامنے حکومت اور ریاست کی پالیسی، اور بیچ میں عمران خان صاحب. خان صاحب ڈٹ گئے. خان صاحب نے بنیادی سی باتیں کی تھیں، بندے چھوڑ دیں میرے. ٹھیک ہے نا جناب علی، بے گناہ قیدیوں کو رہا کریں. اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی بیل کر دی تھی تو انہیں بھی رہا کر دیتے. میں نے کل ذکر کیا تھا بنی گلہ زیر بحث تھا، زمان پاک زیر بحث تھا، کوٹ لکھپت بھی، پشاور بھی. تو یہ ساری آپشنز تو اس وقت مجھے آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں یہ تو اویل نہیں کی حکومت نے. کل رات تک بڑا مارجن تھا چیزیں سلجھانے کا، کل رات تک بڑی آپشن تھی صورتحال بہتر کرنے کی، لیکن اپنی اپنی ضد ہے جس کو عوام بھگتیں گے اور بھگت رہے ہیں، اور ہم سب نے بھگتنا ہے. ایک خبر میں نے آپ کو بڑی اہم دینی. پی ٹی آئی نے ایک ورچوئل جلسہ کیا ایکس کے اوپر اور دیگر ایپس کے اوپر. جبران الیاس نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا. آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے جلسے میں کتنے لوگ آئے؟ اس میں ورچوئل جلسے میں 4 لاکھ سے زائد افراد نے اس ورچوئل جلسے میں شرکت کی ہے. 4 لاکھ سے زائد. 7 گھنٹے اور 14 منٹ کی یہ ورچوئل جلسے کی ٹرانسمیشن تھی،
اور لائیو ویوز جو تھے وہ ایٹ پیک گئے، یعنی 4 لاکھ. اس سے پہلے ان کا ریکارڈ 2 لاکھ کا تھا. اس پہ عارف الوی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ حالات بدل چکے ہیں، بیانیے بدل چکے ہیں، نیریٹیوز بدل چکے ہیں، اسٹریٹجیز بدل چکی ہیں. گون آر دی ڈیز جب اخبار کی سرخی ہوتی تھی من پسند کی، حکومت کی مرضی کی، جنگ میں بھی لگتی ہے اور دیگر اخباروں میں بھی لگتی ہے. اب یہ ہے نیا میڈیم جس کے اوپر حکومت پیپلز پارٹی ان کا کوئی فٹ پرنٹ نہیں ہے. ادھر سے خبریں آ رہی ہیں کہ بلاول شہباز شریف سے ناراض ہیں، حکومت سے علیحدہ ہونے کا سوچ سکتے ہیں. رنگ بازیاں ہی ہیں نا گلہ نو سیریس نہیں لینا. وہ حکومت چھوڑنی ہو تو ان کے والد محترم صدر ہیں، ٹھیک ہے جی، سینٹ کے چیئرمین ان کے پاس ہے، گورنر کے پی ان کے پاس ہے، سی ایم سندھ ان کے پاس ہے، گورنر پنجاب ان کے پاس ہے. آئینی عہدے سارے اپنے پاس رکھے ہیں اور ناراض ہی ہیں. اہم ہی رنگ بازیاں ہیں، یعنی گلہ چنا آئے ہو. یہ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے. پیپلز پارٹی چاہے بھی تو اپنی جان نہیں چھڑا سکتی، کیونکہ بندوبست کی نوعیت کچھ ایسی ہے. بندوبست یہی ہے. اگر تو ان کی خواہش یہ تھی کہ 2-3 سال یہ سیٹ اپ چلے، خان صاحب کو ہم انگیج کریں، کچھ ریلیف انہیں دیں، نظر بند کر دیں کسی جگہ پہ، اور یہ سیٹ اپ 2-3 سال چلتا رہے، اور پھر ہم الیکشن کروانے کی طرف جا سکتے ہیں. 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں بھی لا سکتے ہیں، اور جو دھاندلی کے شور شرابہ ہے اس کے اوپر ٹریبونلز کے ہاں کیسز لگ جائیں گے، ٹریبونلز اس کو دیکھتے رہیں، 2-3 سال گزر جائیں گے. ان کی خواہش یہ تھی. لیکن مسئلہ خان صاحب ہے. مسئلہ خان صاحب اس لیے کہ خان صاحب اب پہلے سے کہیں زیادہ پرجوش ہیں، پہلے سے کہیں زیادہ پر امید ہیں، پہلے سے کہیں زیادہ ڈٹے ہوئے ہیں. خان صاحب انتھنکیبل طریقے سے وہ ایکویشن دیتے ہیں جو پارٹی کو بھی نہیں پتہ ہوتی، جو ان کے دشمنوں کو بھی پتہ نہیں ہوتی. دس از دا اونلی پرابلم کہ دے آر انیبل ٹو ریڈ خان کو اینٹیسپیٹ بھی نہیں کر پا رہے، خان کو روک بھی نہیں پا رہے، خان کو رستہ بھی نہیں دے پا رہے. دے آر اسٹک، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی دے آر کارنرڈ، نکرے لگ گئے نے، اتوں نکلن دا ہوں راہ نہیں لب رہا، ڈیڈ اینڈ پہ چلے گئے ہیں. اور اس کی ریزن خان کی اسٹریٹجی اچھی ہے بری، وہ آپ خود فیصلہ کریں. فار ناؤ مجھے لگتا ہے احتجاج ہوگا. فار ناؤ مجھے لگتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ حکومت کے حق میں آئے گا. اس کے باوجود پی ٹی آئی کی پکڑ دھکڑ ہوگی، موبائل سروس بند ہوگی، کل پرسوں سے آن ورڈ ہم جو مناظر دیکھیں گے وہ ناقابل بیان ہوں گے، لیکن لوگ نکلیں گے. اصل مسئلہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ہے. آج میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس حالات میں، ان حالات میں بندے کیسے ہم نکالیں گے. خان صاحب کے لیے بندے 4 لاکھ ہیں 5 لاکھ ہیں یہ میٹر نہیں کرتا. خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ بندے نکلیں. خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان صاحبہ آج بڑی جذباتی ہو گئی ہیں. آج ان کا کلپ میں دیکھ رہا تھا، کہہ رہی تھیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اب ہمارے پاس یہی آپشن ہے. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ برگلایا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کو. 24 کی کال فائنل کال ہے، سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. 8 فروری کو بھی فائنل کال دی تھی، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. یہ کہتے ہوئے علیمہ خان صاحبہ تھوڑی جذباتی ہوئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب فریقین ضد اور ہٹ درمی پہ آ جائیں، بالخصوص حکومت کا کام ہوتا ہے راستہ نکالنا، راستہ دینا، ڈیڈ لاک کو ختم کرنا. اب جب وہی ڈنڈے سوٹے کے ذریعے چیزوں کو مینیج کرے گی تو اپوزیشن کا تاثر تو یہی جائے گا نا کہ اپوزیشن اوپریسڈ ہے، اپوزیشن کو اسپیس نہیں دی جا رہی سانس لینے کی. دنیا بھر میں جب اس احتجاج کو جیسے روکا جائے گا، جو خبریں لگیں گی، جو باہر بیٹھا پی ٹی اے کے سپورٹرز کے حوالے سے بات کرے گا، دنیا اسے اگنور نہیں کر سکے گی. یہ میں آپ سب کے سامنے رونا رو رہا ہوں کہ دنیا اس سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتی. سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ توجہ دلائیں گے عالمی طاقتوں کی جانب، عالمی طاقتوں کو کہیں گے کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ جب یہاں عدالت نہیں سنے گی، حکومت نہیں سنے گی، تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ مجبوراً آپ مجبور کر رہے ہیں پی ٹی اے کے لوگوں کو کہ وہ لابنگ کریں، آپ مجبور کر رہے ہیں پی ٹی اے کے لوگوں کو کہ وہ دیگر حکومتوں سے امداد طلب کریں، حالانکہ یہ ان کے اپنے ایبسلیوٹلی ناٹ کے دعوے کی نفی ہے. افسوسناک خبر اور سن لیں میرے ملک میں ہو کیا رہا ہے. پارا چنار میں مسافر گاڑیوں کو نشانہ بنایا دہشت گردوں نے. 38 افراد شہید ہوئے ہیں، لوئر کرم کا علاقہ مندروری وہاں پہ. پھر بنوں میں 15 اہلکار شہید ہوئے. آئے روز ہم جنازے اٹھا رہے ہیں شہداء کے، آئے روز سیکیورٹی کنسرنز ہیں، چائنا کو سیکیورٹی کنسرنز ہیں، سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ہم زور زبردستی ڈنڈے سے نظام چلانا چاہ رہے ہیں. یہ بڑا آئیڈیل موقع تھا کہ کل رات سے آج تک جو پیش رفت ہوئی تھی، خان صاحب کی نظر بندی کرتے کسی جگہ، ان سے مکالمہ کرتے، بے گناہ کو چھوڑتے، جو 9 مئی میں ان کا ٹرائل کریں، ٹریبونل میں کیسز بھیجیں دھاندلی کے، تاکہ 2-3 سال یہ سسٹم چلتا اور کنسنسس کے ساتھ ایک نئے الیکشن پہ ہم جاتے. یہ تھا آئیڈیل طریقہ جو میں کل رات ویلاگ میں بیان کیا تھا. لیکن آئی تھنک گورنمنٹ ہیز مسڈ دی اپرچونٹی فار ناؤ. گو کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آج رات 12 بجے کا وقت بھی ہے، لیکن گورنمنٹ ہیز مسڈ دی اپرچونٹی. اب تخت اور تختہ ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.